बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और हम यहाँ पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस दौरे से इंशाअल्लाह कोई खैर का पहलू सामने आएगा और उनके दौरे के जो उनके शुरका हैं या उनके जो हमराह हैं या उनके जो वफ़द में शामिल हैं, वज़ीर ख़ज़ाना हैं इसहाक़ डार साहब, वज़ीर आला पंजाब हैं मरीम नवाज़ साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब हैं वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता तारड़ साहब सॉरी। तो हम डिस्कस करेंगे कि इस से क्या बरामद होगा इस दौरे से, और डिस्कस करने वाली जो ख़बरें हैं वो हैं कि जजेस को जो खतूत मिल रहे हैं धमकी आमेज़, उन पर तफ्तीश थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, हुकूमत तफ्तीश कर रही है और वो कुछ जो मवाद निकल रहा है वो किस किस्म का है और इसके मकासद क्या हो सकते हैं, इस पर हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे अपने शुरका कराम से। और सेनेट की मंगल को जो आइंदा मंगल है इसमें चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा, शेड्यूल हो चुका है ये वाला, और इसमें जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, और बैरिस्टर अली गौहर जो आप आज़ाद बैरिस्टर अली ज़फ़र मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो एक आप PTI के हमायत याफ्ता आप कह लेंगे होंगे क्योंकि कोई पार्लिमानी पार्टी वहाँ पर मौजूद उस तरह से नहीं रखती, और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो खलफशार है, जो इंतशार है, वो बार बार फूट के सामने आ रहा है और आज कुछ गुफ्तगू जेल में भी हुई, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि उसके क्या मकासद हो सकते थे, क्या टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं जेल में बैठे जो हजरात हैं वो। तो इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमने आज ज़हमत दी है जनाब इमदाद सुमरो साहब को, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जावेद फ़ारूकी साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर हुसनैन चौधरी साहब। मेरे मुंह से फिर बैरिस्टर गौहर निकलने लगा था तो इमदाद सुमरो साहब, ये इतना मुख्तसर सा वफ्द गया है सरकारी दौरे के ऊपर, हुकूमत बनने के बाद पहला दौरा है, अभी तो रास्ते में है, इंशाल्लाह पहुंच जाएगा थोड़ी देर तक। तो कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर गए हैं, ज़ाहिर है कि कमर्शियल फ़्लाइट पे ही जाना चाहिए था, तो क्या नतीजा निकल सकता है आपके ख्याल में इसका? देखिए, बुनियादी मकसद तो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ इंगेज कर रही है ये हुकूमत। पहले भी जब ये 16 माह हुकूमत रही है तब भी कोशिशें की थी, और जो अच्छी चीज़ है जो इस हुकूमत का कि कर्ज से बेहतर है इन्वेस्टमेंट हो। तो अभी जो तवक्को की जा रही है कि जो सऊदी हुकाम है, क्योंकि ख़बरों के मुताबिक तो वहाँ पर वली अहद जो है मोहम्मद बिन सलमान साहब, आप इनके दौरान भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, उनसे भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है, वहाँ पर वो जाएंगे, और वफद जो गया है उससे समझ आ रहा है कि जनाब मामला तो मीशत के ही होंगे। सऊदी ने हर मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दिया, चाहे वो एटमी धमाके करने वाला मामला था या कोई मुश्किल हालात जो भी पाकिस्तान के ऊपर आए हैं। तो लेकिन इस बार ज़रा डिफरेंस ये है कि इन्वेस्टमेंट का मकसद रिकॉर्डिंग में उनकी अपना दिलचस्पी थी सऊदी हुकाम की, सऊदी अरब की, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है। और ज़ाहिर पाकिस्तान जिस माशी बहरान से गुज़र रहा है उससे निकलने के लिए जब तक दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कर्जे लेकर हम मुल्क नहीं चला सकते। कर्जे लेकर तो चलता भी नहीं। तो चीन है, सऊदी अरब है, दूसरे जो ममालिक हैं, उसी मकसद के लिए है, और उम्मीद ये है कि वहाँ से वज़ीर आज़म साहब अच्छी खबर लाएंगे। और श्योरिटीज़ उनको क्या चाहिए होंगी? IMF को तो श्योरिटीज़ चाहिए होती है ना, इनको ये सिर्फ खाली श्योरिटी तो नहीं चाहिए कि IMF से आप अपने आप को ज़रा पाक साफ रखें। देखिए, जो सऊदी अरब का दौरा है ना, वो जब भी कोई हुकूमत हमारे यहाँ बनती है तो वो हुकूमत बनने के फ़ौरन बाद ऐसे जब समझे कि जैसे एक फरीज़ा सा होता है, फरीज़ा सा हो गया। एक तो ये है कि काबतुल्लाह है, हाँ, वहाँ पर हाज़री देनी होती है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर भी जाना होता है, और उसके साथ साथ ये है कि सऊदी अरब के साथ एक जो बरादराना एक ताल्लुक़ है पाकिस्तान का, वो हमेशा से एक जिसे कहना है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक बाज़ चीज़ें एक हैसियत इख्तियार कर जाती हैं। तो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का ताल्लुक़ जो है वो इस नौइयत का है। इसके अलावा इसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी सऊदी अरब का बहुत ज़्यादा उसका एक बरादराना किरदार रहा है। मुआशी तौर पर ताउन की बात हो या खारजा फ्रंट पर सऊदी अरब को किसी जगह पर फैसिलिटेट करने की बात हो,
تو پاکستان اور سعودی عرب کے کبھی بھی موقف کے اندر کبھی کوئی تبدیلی یا کوئی ایسا فرق کبھی ہم نے نہیں دیکھا. وہ اسرائیل کا معاملہ ہو, فلسطین کا معاملہ ہو, کشمیری عوام کا معاملہ ہو, مسلم امہ کا ہو, OIC کا پلیٹ فارم ہو, وہاں پر یہ دو ممالک ایسے ہیں مسلم امہ کے جن کا ہمیشہ سے ایک ہی تقریباً نقطہ نظر رہا ہے مختلف ایشوز پر. تو اب یہ جو ہم اگر اس دورے کی بات کریں تو عمران صاحب یہ موجودہ حالات کے اندر اس کی ایک اور بھی سگنیفیکینس ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات جس میں سعودی عرب نے ہمیشہ بہت ہی ایک ہمدردانہ اور برادرانہ کردار ادا کیا ہے. صحیح. ابھی پچھلے دنوں ہم جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بہت ہی زیادہ کم ہو گئے تھے, تو اس میں سعودی عرب تھا جس نے غالباً 2 سے 3 بلین ڈالر جو تھے وہ پارک کیے تھے, اور اس سے ہماری معیشت کو بڑا ہمیں سپورٹ ملی تھی. ہمیں جو فورن جو آپ کی ٹریڈ تھی اس کو مینٹین کرنے میں کافی زیادہ مدد ملی. اب پاکستان ان چیزوں سے آگے بڑھ کر دیکھ رہا ہے. جو ہم نے SIFC کا پلیٹ فارم بھی ایک جو انیشیٹو جو ہے وہ بھی موجود ہے, اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بڑی فیلڈز ہیں, جو بڑے شعبے ہیں, ان کے اندر فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ لائی جائے. یہ ہمارے دوست جو ممالک ہیں اور خاص طور پر یہی سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ ان کی طرف سے بھی یہ سجیسٹ بھی کیا گیا تھا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے سعودی ولی عہد آئے تھے پاکستان کے اندر, اور انہوں نے یہاں پر ایک آئل ریفائنری لگانے کی بھی بات کی تھی, آئل سیکٹر کے اندر بھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے. وہ بھی ایک بہت بڑی ایک کمٹمنٹ تھی, رک گیا لیکن اس میں ہمارے ہاں جو کچھ ہوا, پھر ہم ماضی میں نہ ہی جائیں تو پھر اچھی بات ہے کہ وہاں پر ہم نے جس قسم کی جو باتیں کی جو ہمارے اینڈ پہ سابق وزیر خارجہ نے جس طرح کی سٹیٹمنٹس تھی, انہوں نے سابق وزیر اعظم نے اس کے علاوہ میں اگر تھوڑا سا اور آپ کو یاد کرواؤں تو بے شمار وہ واقعے ایسے آئے, جیسے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, پھر اس کے بعد پھر اور ایٹمی دھماکوں کے بعد تو 2 سال کے لیے پیٹرول فری کیا تھا, اور پھر کئی سال تک جو ہے وہ ڈیفر پیمنٹ پہ آپ کو آئل ملتا رہا ہے, جو ہماری معیشت کو بہت زیادہ اس نے سپورٹ. میرا خیال ہے کہ جو ہمارے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں جو حالات تھوڑے سے سرد مہری جو آئی تھی, خراب تو خیر نہیں کہنا چاہیے, سرد مہری برل آئی تھی, وہ پچھلے دور حکومت میں. جی ہاں بالکل. ایسے صرف سعودی عرب نہیں, پوری دنیا کے ساتھ, چائنا کے ساتھ معاملات گڑبڑ ہو گئے, امریکہ کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, پوری دنیا کے ساتھ معاملات ہمارے خراب تھے, ایران کے ساتھ. یعنی کوئی نام لے لیں کہ جس کے ساتھ اچھے ہوں, کسی ملک کے ساتھ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کس کے ساتھ اچھے تھے. تو اچھا, اب یہ میں مختصراً اس کو وہ یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ ریکوڈک کے حوالے سے انہوں نے ایک انٹرسٹ شو کیا ہے کسی لیول پر کہ وہ اس کے اندر $1 بلین کی جو ہے انویسٹمنٹ ان کی طرف سے یہ سامنے آئی ہے چیز, اور وزیر خزانہ اس کے اوپر بریفنگ تیار کر کے لے کے گئے ہیں کہ وہ اس کس طرح سے ریکوڈک میں جو ہے وہ $1 بلین کی ہو سکتی ہے. بریسٹر صاحب نے جیسے کہا کہ PIA کی نجکاری ہم کرنے جا رہے ہیں, اس میں بھی وہاں سے کچھ دلچسپی نظر آ رہی ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ اس کا پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اس وقت فلسطین کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان اور سعودی عرب ان دونوں کا کردار, ان دونوں کی خارجہ پالیسی کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر رہا ہے. اور اس وقت آپ کو اندازہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں کس طرح سے عوامی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی جو جذبات ہیں وہ سب کو معلوم ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی اس پر کافی وہاں پر ڈیٹیل میں بات ہوگی. PIA کا آپ بتا رہے تھے, کوئی اس کے علاوہ کوئی بات ہے سر؟ PIA کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی کافی سعودی پارٹیز ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں, جیسے قطر ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہے, تو وہ اس کے اوپر چل رہی ہے. ابھی تو دیکھ رہے ہیں پریزنٹیشن وغیرہ کہاں سے جائے گی, لیکن PIA کی جو پرائیویٹائزیشن ہے میرے خیال میں بہت جلدی ہو جائے گی. ایز فار ایز سعودی عرب والا کنسرن, اگر میں آپ کو اس میں آنا چاہوں سر, ایسا نہیں تھا کہ سعودی عرب سے پاکستان کو ہمیشہ سب کچھ ملتا رہا ہے, صرف ڈائنامکس بدل گئے. بات یہ کہ اگر پاکستان جو تھا وہ سعودی عرب سے امداد لیتا تھا ان ٹرمز آف ایکویٹی, پیسوں کی مد میں, تو سعودی عرب کے اوپر بھی 2 سے 3 دہائیاں ایسی رہی ہیں جہاں پر ان کی جو ڈیفنس تھی وہ پاکستان میں بیچتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم لوگ یہاں سے اگر ان کو ڈیفنس کا ایک کور پرووائڈ کرتے تھے تو وہ ہماری فائنانس اس کے اندر انویسٹمنٹ تب نہیں ہوتی تھی, تب ابھی بھی ہے, لیکن اس کا لیول بس آپ سے قدرے کم ہو گئے. لیکن ایک تو وقت وہ تھا کہ الخرج سے لے کے ریاض اور طائف اور اب سارا جو ایریا تھا جو ساری تھی, اس میں پاکستان کی جو ملٹری تھی
ٹھیک ہے، وہ ان کو ٹریننگ بھی دیتی تھی، وہاں اویلیبل بھی تھی اور سب کچھ کرتی بھی تھی. تو وہ ایسے، اور اس کے ایفز بھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں، وہ پیسے آپ کو دیتے تھے ادھار کے طور پر جو آپ کو واپس کرنے پڑتے تھے. ابھی سعودی عرب کے اندر ایک چھوٹی سی جو نئے حالات وہ یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے بھی ریلائز کیا جو ان کا تیل ہے اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیر فار ایور. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر آ رہے ہیں. ان کو بھی وہ جو پہلے فیلنگ تھی کہ یہ ان لمیٹڈ پیسہ ہے تیل کا جو ان لمیٹڈ وقت کے لیے رہے گا، اس کی بھی ریلائزیشن ان کو آ گئی ہے. ان کی بھی عوام کے اندر آپ دیکھیں گے تو پچھلے کچھ بہاروں کے اندر جو تعلیم کا فیکٹر ہے، جتنی یونیورسٹیز وہاں آگے، جتنی انہوں نے یونیورسٹیز اور ایجوکیشن پہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھ وہ تھوڑا سا آگے بڑھ گیا. تو اس کے بعد سر ان کی اپنی وہ دو نئے پورے شہر بھی کریٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر بہت سخت قسم کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ کاروبار کریں، اب کہتے ہیں کہ اب ہم آپ بھی آگے بڑھیں، ہم بھی آگے بڑھتے ہیں. انویسٹمنٹ والا کھاتا کے ماڈل پر. اچھا، اب تھوڑا سا اگلے ٹاپک پہ ہم نے جانا ہے، اور وہ ٹاپک میرا خیال ہے کہ میں پہلے کر لینا چاہیے ججز کی دھمکیوں سے پہلے جو خطوط ہیں ان سے پہلے ذرا ہم سینٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ سینٹ میں بظاہر تو یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے جتائے ہوئے ہیں، لیکن کوئی اپسٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میں نے کل کیلکولیشن کی تھی، کوئی 50 کے قریب جو سینیٹرز حکمران اتحاد کے پاس ہیں مائنس JUIF. ٹھیک ہے، مطلب MQM پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، MQM PMLQ اور ایک آدھی اور پارٹی جو ان کے ساتھ ہے، تو 50 ان کے پاس ہے. 49 چاہیے، تو کمفرٹیبلی یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں گے اور کوئی اپسیٹ نہیں ہوگا. اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ معاملات جو ہیں حکمران اتحاد کے بہتری کی طرف گامزن ہے، کیونکہ جو سینٹ کے الیکشن تھے ان میں انہوں نے اتحاد کیا تھا. پہلے تو مولانا صاحب جو ہے وہ بالکل بھی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن سینٹ کے انتخابات جو ہوئے 2 اپریل کو، ان میں کوارڈینیشن کے ساتھ یہ پارٹیاں ساری بیٹھی تھیں اور سب نے الیکشن لڑا تھا. تو اس میں ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ووٹ کریں. اگر وہ نہیں بھی کرتے تو مائنس BAP مائنس انڈیپینڈنٹ وہ نہ بھی ووٹ کرے، یعنی باپ پارٹی انڈیپینڈنٹ نہ بھی ووٹ کرے تو بھی جو ہے نا کمفرٹیبلی حکمران اتحاد اپنا چیئرمین سینٹ بنا لیں گے. ماضی نہیں ہے، ماضی میں تو یہ ہوا تھا کہ ووٹ پڑے تھے اپنا گیلانی صاحب کو اور 7 ووٹ ان کے ریجیکٹ ہو گئے تھے. تو جو 1 یا 2 ووٹوں سے دیکھی گئی تھی کہ آپ کا ٹھپا بیچ میں لگا ہوا ہے، مطلب یہ پہلی دفعہ تھا. بل بھی کلیئر تھی ووٹر کی، اور میرا خیال اس طرح کی کوئی سین ہونا نہیں، کوئی خفیہ کیمرے ہونے نہیں. اب مداوا ہونے جا رہا ہے، مداوا ہونے جا رہا ہے، بن جائیں گے. کوئی اپسیٹ مجھے نہیں. اچھا، میں بریسٹر صاحب سے ذرا لیگل ایک پوائنٹ ہے وہ ذرا پوچھ لوں. بریسٹر صاحب، KPK کے تو الیکشن نہیں ہوئے سینٹ کے، تو اس صورت میں اب کیا سر یہ ایک نئی چیز ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے پورا مدعا کھلے گا. یہ اگین ایک ایسی بائیفرکیشن کریٹ ہو جائے گی کہ آپ کے یہ الیکشن ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ہے وہ ٹرانسپیرنسی کی طرف اس کا سوال اٹھایا جائے گا. اچھا، اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایٹ اگین اے پرابلم. میرے خیال میں ہمارا ملک بھی جو ہے نا سر اوور آل، وہ آپ نے ہمارے ہمسایہ ملک کی وہ ڈیفینس کے جو منسٹر ہیں ان کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی. ہم اس نہج پہ کھڑے سر ایک دفعہ تو اکٹھے ہو جائیں، چلیں رکھیں اپنے سارے آپ کی ہیں آپ کی پرابلمز ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی ہو سکتی ہے، لیکن آئی تھنک ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے دس از ٹائم فائنلی. ہمارے پاس نا وہ وقت نہیں ہے کہ اب ہم نہ چاہتے ہوئے بھی پرابلمز اور ایشوز کریٹ کریں. ایک دفعہ اکٹھے کھڑے ہوں، ایک دفعہ اس کو تھوڑا آگے لے کے جائیں. ٹھیک ہے، آپ کی CCI جیسے فورمز دیکھ لیں سارا کچھ، اس پہ سارے ایک دفعہ اگر مل بیٹھ جائیں تو کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہوگی نا سر. ابھی آپ نے پھر سے اپنے سینٹ کا جو الیکشنز ہے اس کو آپ پھر سے آپ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں، نیا کٹا شروع ہوگا. برحال وہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور آئیڈیلی تو یہ بہتر ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن KPK میں ہو جائیں، اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو. اور لیکن KPK کے الیکشن تو اسی وقت ہوں گے نا جب مخصوص نشستوں کے اوپر گورنر صاحب، میں وہی کہہ رہا ہوں آئیڈیل مطلب گورنر صاحب جو ہے وہ حلف لے صاحب، اور اس کے بعد بھی. اور وہ جو آگے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ وہ ادھر کیا مائنڈ سیٹ ہے، وہ تو کسی طرف بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے جب سینٹ کے حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر ان کے ساتھ 2 بنا سکتا ہوں کمیٹیاں تو میں ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں. لیکن بیٹھنے کا وہ کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جب بھی ان سے ملاقات کرو نا اس وقت کی اپوزیشن سے تو NRO مانگتے، اب وہ خود مانگ رہے ہیں. آج جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں الزامات تو لگائے ہیں، اب پورے ملک پر الزام لگا ہے نا، کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، نہ کوئی شخصیت چھوڑی، نہ کوئی ادارہ چھوڑا. ایون کہ وہ آگے ہم ڈسکس کرنا ہے، اپنی پارٹی نہیں چھوڑی کہ میری پارٹی کے اندر بھی توڑ پھوڑ کرنے کے لیے فلاں فلاں. اصل چیز یہ ہے کہ وہ درگسیت کا عالم یہ ہے کہ اپنی پارٹی بھی نہیں چھوڑی. تو اصل چیز یہ ہے کہ وہ NRO مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں بیٹھوں گا ایک شرط پر کہ مجھے باہر نکالو، میرے اوپر مقدمات ختم کرو، 9 مئی ہے، کچھ بھی میں نے جو کچھ کر دیا مجھے ختم کر دو سارا.
اس کے بعد میں باہر ہوں گا. اچھا اس کے بعد جب وہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ مفاہمت ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد باہر آ کر کیا کریں گے؟ پھر انتشار، پھر افراتفری، پھر لانگ مارچز، پھر دھرنے. مطلب ابھی ایک لیڈر نے مخبری کر دیا نا کہ ہم اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے ہیں. ہاں جی وہ تو ہے. اور پھر بہرحال وہ تو سر سینٹ کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ سینٹ میں دیکھیں جیسے سومرو صاحب نے نمبرز بتائے ہیں تو ایک اس میں تھوڑا سا میں یہ ایڈ کروں گا کہ مولانا صاحب کے ساتھ تو ان کی چیزیں جو ہیں وہ طے ہو چکی ہیں. جب یہ گیلانی صاحب نے دوبارہ الیکشن لڑا ہے تو اس میں بھی جے یو آئی نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ہے. جی ٹھیک ہے. اور مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ چیئرمین سینٹ کے اوپر بھی ووٹ دینے جا رہے ہیں وہ. اوکے. اور 5 انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ بھی پڑیں گے اور میری اپنی کیلکولیشن کے مطابق یہ 60 اراؤنڈ جو ہیں ووٹس لیں گے 85 کے ہاؤس میں سے. اور جو اپوزیشن ہے اس نے بیرسٹر علی ظفر صاحب کو ان کے مقابلے میں ایک طرف تو کینڈیڈیٹ دیا نا, آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ کیا کوئی اپسیٹ ہوگا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے, کینڈیڈیٹ دیا ہے چیئرمین سینٹ کے لیے, لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر یہ ہوں گے. سو ابھی سے انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی انہیں تسلیم کر لیا ہوا ہے. صحیح. تو سینٹ کا الیکشن تو کی جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ قانونی طور پر تو یہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے چیئرمین سینٹ کا الیکشن کروانے میں. ٹھیک. وہ اخلاقی طور پر ہے کہ آپ ان 11 سیٹوں کا بھی الیکشن جب ہو جائے تو آئیڈیلی وہ بہتر ہے, بہت اچھا ہو جائے گا. دوسری ایک اور یہ بات یہ ہے کہ یہ اگین پھر ایوان کے اندر کی کارروائی ہے جو کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی. یہی بنیاد تھی ایک کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے ووٹ کینسل ہوئے تھے تو وہ بڑی دیر یہ چلتا رہا کہ اس چیز کو چیلنج کیا جائے, لیکن کیا ہوا تھا, وہ اسی بنیاد پر نہیں گئے تھے کہ یہ ہاؤس کے اندر کی کارروائی ہے. گئے تھے عدالت نے وہ کر دیا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے. سر ایکچولی سپریم کورٹ جا بھی سکتے تھے, اس میں بات ہے کہ لیکن سینکٹیٹی آف دا فلور کا جو سینکٹیٹی آف دا فلور جو ہے نا اس کے اوپر سب نے انڈرسٹینڈنگ کی جی, تو اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے پھر نہیں. لیکن دیکھیں نا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے جو اپریل میں ہوا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر وہ کسی اوپری طرف سے تو انہوں نے لپیٹ کے سمیٹ کے رکھ دی تھی نا قرارداد, ہاں رائے شماری کرائے بغیر, اس پہ گئے تھے. اگر سپریم کورٹ انٹروین نہ کرتی, اب سینٹیٹی جو تھی پارلیمان کی وہ تو نہیں, وہ اسمبلی نہیں, وہ تو دیکھیں نا اوپینین جا سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے. ایک ہوتا ہے فیصلہ کرانے جانا ہے, ایک ہوتا ہے اوپینین لینے جانا. اب وہاں اوپینین لینے کیا جانا تھا؟ اوپینین لینے جانا تھا کہ اگر اس ڈبے کے اندر ٹھیک ہے میرا یہ ووٹ ڈلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ووٹ جو ہے اس طریقے سے نہیں ڈلا جس طرح آپ نے کہا, لیکن میری انٹینشن کلیئر نظر آ رہی ہے, تو اس پہ آپ کا اوپینین کیا ہے. تو سپریم کورٹ اپنا اوپینین دے سکتی تھی, فیصلہ کرانے نہیں جا سکتے تھے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ اسمبلی توڑنے کا اقدام چیلنج ہوا تھا جو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ہاں جی, جو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اور میاں نواز شریف کی اسمبلی بحال ہوئی, بینظیر بھٹو کی دوسری بار اسمبلی جو تھی وہ بھی بحال ایک بار ہو گئی, لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ اب الیکشن کی طرف ہم جا چکے ہیں اس لیے اب اسی طرف ہی آپ چلے جائیں. تو یہ اسمبلی کو توڑے جانے کا عمل جو ہے وہ چیلنج کرنا ایک الگ بات ہے کہ وہ ہاؤس کی اس طرح سے کارروائی نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جیسے صاحب نے کہا کہ اسمبلی توڑنے کے علاوہ وہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر بنیادی سپریم کورٹ کے سر وہ یہی تھا نا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے جب ان پلیس ہے تو وہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس جو ہے وہ نہیں دے سکتے. بیسیکلی تحریک عدم اعتماد پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ہاں 9 تاریخ 9 اپریل کو تھا, از خود نوٹس تھا. عدالت توڑنا تو اگلا عمل تھا نا, اپنا اسمبلی توڑنا اگلا عمل تھا. تحریک عدم اعتماد کو روکے جانا جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ مطلب آئین کی ہوئی ہے وہ وائلیشن ہوئی ہے. ہاں اصل میں تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جب رولنگ دی تھی اس کے اس پر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا تھا جس کے اوپر انہوں نے ٹائم سیٹ کر دیا تھا اس کو, اور اس کو انلیگل بھی ڈکلیئر کیا پہلے, انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل, اور کچھ جج صاحبان نے بھی کہا تھا کہ آئین توڑا گیا ہے اور کیونکہ وہ انلیگل ڈکلیئر ہوگی تو پھر وہ اگلا عمل ہے نا. ہاں بالکل. ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آ کے پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اور بھی خبریں ہیں, خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے جو شہریار افریدی صاحب وہ اپنی ہی قیادت کے خلاف بول رہے ہیں. علی محمد خان صاحب بھی آ گئے. علی محمد خان صاحب بھی آ گئے خلاف بولنے والوں میں. جی چلیں یہ واپس آ کے بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا انتشار اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں. سنا جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ, گڑیا کو اسکول سے دیر ہو رہی ہے.
बच्चों से घरेलू मुशक्कत कराना जुल्म है। आएं मिलकर अहद करें, हम बच्चों को घर पे मुलाज़मत नहीं देंगे, क्योंकि हर बच्चा बचपन का हकदार है। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। मकाम होगा। एक बार फिर आपको खुश आमदीद। और हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी जो खलफशार है वो क्यों है और वो कहाँ पे जाके रुकेगा, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन दरमियान में ये खबर है कि DI खान, डेरा इस्माइल खान में फ़ौजी या हमारे जो हैं सिक्योरिटी एजेंसीज उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया और 8 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं इसमें। अब ये भी जो दहशत गर्दी की एक नई लहर आई हुई है, इस पर भी बल्कि काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो पिछली गवर्नमेंट का है, जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको नजरअंदाज ही कह लें ना गैर फाल बनाया था। नजरअंदाज करना और चीज़ होती है, उस पर अमल दरामद नहीं किया था, उसके बरक्स काम शुरू कर दिया। उसके बाद सिर्फ वो जो गुड और बैड का कॉन्सेप्ट अंदर ले आए, उसके बाद जो रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट अंदर ले आए, ठीक है, उसने बड़ा काम खराब वो तो नेशनल एक्शन प्लान में था कि अगर इनको रिहैबिलिटेट करना है तो वो तरीकाकार क्या होगा। वो देखिए ना, सर, वो नेशनल एक्शन प्लान में नहीं था, वो पॉलिसी जो बनाई गई थी पिछली हुकूमत के कैसे PM साहब थे, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई व्हिच वाज नॉट इन टर्म्स विद द नेशनल एक्शन प्लान नंबर 1। अच्छा, वो जो पिछली बनाई 3D पॉलिसीज थी, 3D पॉलिसी थी बेसिकली बुनियादी गिलानी साहब की ना, तो उसको आगे मजीद प्यूरिफाई किया गया, उसको बदल फाइन ट्यून दिया। जो PTI का दौर था उसमें कैसे PM साहब थे, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से गुड और बैड और रिहैबिलिटेशन डिटरेंस के अलावा नए प्रोग्राम्स लाए। ठीक है, वो साहब तब लाहौर बैठे हैं, लेकिन उस पॉलिसी ने जो बर्बादी मारी है उसको हम अब फेस कर आपने एक तरफा कर लिया ना, आपने उनसे अपनी कोई डिमांड नहीं मनवाई, उनके लोगों को छोड़ दिया। मतलब जो कुछ हुआ जाहिर उसके बाद अब तो इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान साहब जो बेचारे चीख रहे होते थे कि मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता, दराबंद में हमले हुए, कोलाची में हमले हुए, थानों पर हमले हुए, सारा कुछ होता रहा, तो ज़ाहिर है वहाँ पे ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट तो थी और वहाँ पे बड़े बुरे हालात रहे हैं। अब सिक्योरिटी एजेंसीज ऑपरेशन कर रही हैं तो और अभी ये इतलात आती हैं कि जो KPK है वहाँ पर जो गैर कानूनी अनासर हैं TTP वगैरह के जो है कालेदम तंजीमों के, वो बड़े मुतहरिक हैं और गवर्नमेंट जो है वो शायद उस तरह से टेंशन नहीं ले रही। देखिए KPK जो है वो जाहिर है कि वो बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ लगता है, और हमारा सबसे सेंसिटिव जो प्रोविंस है वही है। हमेशा से ये जितना भी अफगान इशू है उसके अंदर हमारा फ्रंट लाइन प्रोविंस जो है वो यही रहा है और यहीं से चीज़ें जो हैं वो डील भी होती रही हैं। लेकिन पिछले 10 साल से हमें देखना पड़ेगा कि एक ही पार्टी की हुकूमत है और उनकी पॉलिसीज़ ही हैं जो जैसे अभी आप कह रहे थे कि ये उन्हीं का शाखसाना है। अच्छा, उस पॉलिसी का इमरान साहब ना सिर्फ ये कि हमने इंटरनली उसके हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है बल्कि एक्सटर्नली भी उठाया है। आपने जब खड़े होकर कहा कि जनाब उन्होंने ये जंग जीत ली है और आज़ादी हासिल कर ली है और उसको एक इनकलाब से ताबीर करते रहे हैं और फिर उन लोगों को बहुत ज़्यादा आप ग्लोरीफाई करते रहे, बिल्कुल ठीक। और फिर उनकी आबादकारी यहाँ पर, तो ये उस वक्त भी
بے شمار لوگ تھے جو سر پیٹ رہے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ نہ صرف یہ کہ ہم آج یہ ملک کے اندر جو ایک روزانہ ایک جو شو لگا ہوتا ہے, شب رات لگی ہوتی ہے, یہ ہے ہمیں سر درد ہے. دوسرا ایکسٹرنلی آپ نے افغان حوالے سے, افغان پالیسی کے حوالے سے آپ نے ایکسٹرنلی آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے, امریکہ کے ساتھ, باقی بھی دنیا کے ساتھ بہت زیادہ متاثر ہوئے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ آپ جو کچھ بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں, وہی کاٹتے ہیں. تو لوگ کہتے رہے ہیں, سمجھاتے رہے ہیں, آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں, اور آپ ایک چیز کو لے کر خود اپنے ہاتھوں سے آپ نے یہ ساری جو ہے آگ جو ہے وہ اس کو بویا ہے, تو آج اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. آپ تو اس دہشت گردی کا خود وکٹم رہے ہیں. جی سر, میرا بھی رہا بھی, لیکن بات پھر سے وہی ہے, وٹ ہم اتنی قربانیاں ہوئی. ہمارے ایک وقت تھا جب کالونی میں ہر گھر سے جو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر حسنین چودھری صاحب جو ہیں, یہ پریڈ لین جو مسجد حملہ ہوا تھا, یہ اس میں زخمی ہوئے تھے. ان کے والد صاحب, ان کی والدہ دونوں پاکستان آرمی سے ہیں, اور وہاں پر ان کے والدین کی پوسٹنگ تھی, اور وہاں پر یہ مسجد میں جمعہ پڑھنے گئے ہوئے تھے, اور وہاں پر یہ دہشت گردوں کی گولیوں کا نشانہ بنے. اور آپ کتنے دن کوما میں رہے تھے سر؟ وہ چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے. تو بہرحال یعنی لیکن سر میں آپ کو بات بتاؤں, اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہر گھر کے اندر سے آپ کو نظر آتا تھا کہ اس میں آپ کو بتاؤں اس ایپیسوڈ کے بعد ہر گھر کے اندر سے جنازہ نکلا تھا. ٹھیک ہے, اتنے آفیسرز نے اپنی شہادت دی. ٹھیک ہے, یہ ایک وقت ہے ہر جمعے کے اندر یہ بند ہو رہا تھا, ہر روز یہ چل رہا تھا, اور یہ وقت یہ ختم بھی ہوا, لوگوں کی قربانیاں رنگ لائیں, یہ چیز ختم بھی ہوئی. یہ سب ہونے کے باوجود اگر آپ کی کچھ پالیسی, میرا صرف سوال اتنا ہے کہ اگر آپ کی کچھ پھر پالیسیز لینینسی کچھ ایسی ہو جائے جس کی مد کے اندر یہ پھر سے سارا انتشار شروع ہو گیا, یہ پھر سے سارے واقع ہونے شروع ہو گئے, تو کیا یہ جو آج بھی جس کی وجہ سے ہمارے آپریشنز ہونے پڑے, آپ کو ٹروتھ کمیشن بنا کے پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ پالیسی بنی کیوں؟ وزیر دفاع نے بھی اس پر شائع کی تھی, اس پہ جو فارمیشن کمانڈر کو میرا خیال ہے کانفرنس میں تھی, جی بالکل ہوئے تھے یہ سوال, کمانڈر کانفرنس میں سوال اٹھا تھا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کونسل کے اجلاس میں سوال اٹھا کہ جو فیصلے قوم نے کیے پارلیمنٹ کے ذریعے, وہ فیصلے بغیر کسی پالیسی ساز ادارے کے بغیر وہ چینج کس طرح ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اللہ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں جو درمیان میں بات بدل گئی تھی, جو انتشار والی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر انتشار. ایک صحافی نے سوال کیا سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے, آج اڈیالہ جیل میں وہ 190 ملین پاؤنڈ والی ہیئرنگ ہو رہی, ان سے پوچھا, ویسے تو بڑی مزے کی ساری گفتگو ہے, انہوں نے پوری گفتگو میں کسی کو نہیں چھوڑا, تو میں تو ان کی صرف پارٹی کی طرف آ رہا ہوں, باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی. ان سے پوچھا کہ جی کہ وہ آپ کی بیگم کو امریکی ایجنٹ آپ کی پارٹی کے لوگ ہی کہتے ہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہماری پارٹی کے اندر بھی لوگ گھس بیٹھی ہیں پارٹی کو توڑنے کے لیے. تو اگر یہ بات جو ہے, اگر چیئرمین صاحب سابق جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں, اس نظر سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ پارٹی بچ پائے گی, چل پائے گی؟ اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں اس پارٹی کے لیے. دیکھیں حکمت عملی نہیں ہے, کوئی فورم نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ بیٹھ کے ڈیسیشنز ہوں. جو بندہ جا کے ملاقات کر کے آتا ہے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ باہر آ کے سناتا ہے کہ جی یہ فیصلہ ہو گیا. صحیح ہے. چاہے الیکشن کے امیدواروں کا معاملہ ہو, چاہے کوئی کمیٹی بننی ہو. ابھی بھی دیکھیں جو انہوں نے ایپیکس کمیٹی بنائی ہے, اس میں جتنے نام ہیں سارے کے سارے کے پی کے اور پنجاب سے, کوئی ایک خاتون نہیں ہے. اچھا اس میں پھر وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے مشکل وقت دیکھا ہے ان کی سیاست کے لیے, شہریار افریدی صاحب کہہ رہے ہیں, شہریار افریدی, علی محمد خان صاحب کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پیراشوٹرز آ گئے ہوئے. اچھا اب یہ وہ لڑائی ہے جو لڑائی فیصلہ سازی کے فقدان کی وجہ سے, اور دیکھیں نا آپ, یعنی فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اگر آپ مجھے باہر لے کے آتے ہیں. نہیں کیا آج کل میرے خیال میں پلیز سر میرے خیال کے اندر جو پیراشوٹرز ہیں وہ لوگ ہیں جو شاید کچھ میرے پیشے سے بھی منسلک تھے. ٹھیک ہے, اور سر وہ مسئلہ یہ کہ وہ عدالت کے اندر بھی دیور نون کہ جب ایک کیس برباد ہوتا ہے اور چاہیے نا آپ کو کانسل جو کچھ شور ڈال کے تھوڑی سی بدتمیزی کر دے, اور جس کی زبان اس کی معیار کی نہ ہو کہ عدالت میں بھی آپ, تو وہ پیراشوٹرز پی ٹی ایم وچ واز شاکنگ فار مینی پیپل. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو ان کے پرانے لوگ تھے وہ جس نے بھی اونچی بولا, جس نے بھی زیادہ, وہ آپ کو پتا ہے ایک صاحب اب امریکہ بھی چلے گئے ہیں, تو میرے خیال میں ان کی جگہ لی ان لوگوں نے آ کر, وہ جو امریکہ سے بیٹھ کر اب وہ
شوز بھی کرتے پھرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کے لوگوں کی زیادہ وقت ہو گئی, ٹھیک ہے, جن کی نہ زبان ایسی تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ, ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے سن سکیں. صحیح. ٹھیک ہے, وہ وہاں ٹی وی پہ بھی ایسی تھی, اپنی جو سوشل محفلیں تھیں اس میں بھی ایسی تھی, اور اب پارلیمان کے اندر بھی خدا نخواستہ وہی استعمال کرنا چاہتے ہیں, کر بھی رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ جو تالیاں بجواتے تھے, مطلب میں نام نہیں لے رہا, سارے سیاستدان ہیں, کسی کے اوپر نام, یا نئے سیاستدان ہیں جس طرح وہ پیراشوٹر ان کو کہہ رہے ہیں. پنجاب میں مسلسل اس دور میں, بزدار صاحب کے دور میں, وزیر اطلاعات چینج ہوتے رہتے تھے. ایک انتہائی شریف انسان وزیر اطلاعات بن گئے, اور ہم آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ کتنا عرصہ رہیں گے. قبول پسند نہیں تھے, شرافت کی زبان بولتے تھے, اور وہ کچھ مہینوں کے بعد ان کو چینج کر دیا گیا. اکاڑے والے ٹھیک چینج کر دیے گئے, کیونکہ وہ زبان استعمال نہیں کرتے تھے جو ان سے بلکہ ہم نے ان سے پوچھا بھی تھا. یاد ہے نا, ہم اسلام آباد میں تھے, ہم اکٹھے تھے اسلام آباد میں, ہمیں مل گئے, تو ہم نے یہی سوال کیا کہ آپ کو وزیر اطلاعات تہذیب اور شائستگی کے -10 مارکس تھے ادھر. جی. اچھا, اور وہ یہ کہتے بھی تھے کہ میری بڑی ڈسکوالیفیکیشن یہی ہے کہ میں وہ اس پچ پہ نہیں بول سکتا, وہ لینگویج نہیں بول سکتا, ٹھیک ہے نا, اتنا لاؤڈلی اور اتنے کرختگی سے نہیں بول سکتا, تو یہی میری جو ہے. اچھا صحیح. لیکن اب جو اصل چیز ان کو ایشو آ رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جو گرفتار ہو گئے, روپوش تھے, یا جو بھی جو حالات ان کے ساتھ تھے, جو کلیم کرتے ہیں وہ, اچھا وہ ان کی جگہ اپنا بیرسٹر صاحب کی برادری کے لوگوں نے آ کر سنبھال لی. اب وہ عدالتوں سے ریلیف لے کر آ گئے سارے, اسد کیسر ہو گئے, اپنا علی محمد خان صاحب ہو گئے, شہریار آفریدی ہو گئے, حماد اظہر صاحب, سارے ریلیف آ گیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ریپلیس کریں ان کو, ہاں ریپلیس کریں, فرنٹ پہ آئیں. تو جنہوں نے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے مشکل وقت میں پارٹی کو چلایا ہے, ہم کیسے پیچھے ہٹیں, یہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے بار بار کہ یہ کدھر سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک بڑا کانفلکٹ ایک بڑا آئے گا. یہ سوال تو کچھ پرانے کرکٹرز بھی اٹھایا کرتے تھے. جی ہاں. اچھا, ایک اور بات انہوں نے کہی وہاں پہ انٹرویو میں, انہوں نے صحافی نے کہا کہ جی کہ وہ آپ کا ڈاکٹر تھا, آیا اس نے تو کہہ دیا کہ کلیئر ہے. انہوں نے کہا نہیں, انڈوسکوپی کرانی پڑی. الزام چونکہ آپ ریاستی عہدیداروں کے اوپر لگا رہے ہیں, وہ ان کا جو ہے نا, وہ ڈاک کے وہی 3 پات کہتے ہیں نا, 2 پات کہتے ہیں, وہ وہیں پہ ہے. یعنی کہ ثابت ہو چکا ہے, اپنا شوکت خانم کا ڈاکٹر ہے, اور اس نے کہا ہے کہ جی کہ اس طرح کے کوئی سمپٹمز نہیں ہیں, اور وہی نام لیا تھا, خود ہی وہ نامزد کیے تھے, خود ہی نامزد کیا تھا. ہاں انہوں نے کہا تھا نا یہ والا ڈاکٹر ہونا چاہیے. لیکن اصل میں بات پھر وہی ہے نا کہ وہ جو ایک انداز ہے ایک سیاست کا ان کا, کہ جس کے اندر الزامات ہیں اور بے بنیاد الزامات ہیں, بے سروپا الزامات ہیں, ہاں, پھر اس کے اندر وہ یہ کہ اس میں شاؤٹ کرنا. اب یہ جو جیسے سمرو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹیم جس نے چلایا ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر, جب سارے لوگ جو تھے روپوش تھے یا پکڑے ہوئے تھے, تو یہ جتنے لوگ تھے جو چلانے والے, یہ سارے موسٹلی لائرز آ گئے. جب یہ سامنے چیز آ گئی کہ, اور الیکشن سے پہلے بھی یہ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لائرز کو ہی لڑائے گی. اب لائر جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا سٹائل ہی اور ہوتا ہے پالیٹکس کا, یا اس کا بات کرنے کا انداز, اس نے آرگومنٹ پہ چلنا ہے. کورٹ کی جو پریکٹس ہے روز کی, اس نے اس کی ٹریننگ ایسی کی ہوتی ہے کہ اس نے آرگومنٹ کرنا ہے, اس نے بولنا ہے. سو کورٹ روم کے اندر بولنا اور ایک جلسے کی زبان بولنا, یہ دونوں ایک ڈیفرنٹ جو ہیں وہ مائنڈ سیٹ ہیں. سو وہاں پر جلسے میں کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ لہرا کر اور تو تکار کر کے الزام دینا, اب وہاں پر اس چیز کی شاید جو ہے وہ کمی محسوس کی جا رہی ہے. وہ پچھلے دنوں شاید ایک میٹنگ بھی, کچھ صاحب ایک دوست تھے وہ بتا رہے تھے کہ ایسی ہی ایک میٹنگ تھی, تو اس میں وہ بڑے آرٹیکولیٹڈ انداز سے ادھر وہ ساری سبمیشنز پیش کی گئیں کہ ایسے کیا جائے, ایسے کیا جائے. انہوں نے کہا کہ تم نے کتنے ووٹ لیے ہیں, تم نے کتنے, ان میں سے تمہارا ایک بھی ووٹ ہے. سر اس میں 2 وجہ, یہ ایک جو ہے اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے. سر ایک ہوتا ہے وکیل ہونا, ایک ہوتا ہے اسٹیٹ آف مائنڈ ہونا. ہم نے یہاں بڑے بڑے لائرز کو, ٹھیک ہے, بڑے بڑے کمال تقریر کرتے ہوئے جناح صاحب سے شروع کر کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ آ جائیں, اعزاز صاحب پہ آ جائیں, لیکن ایک ہوتا ہے کچھ وکیلوں کا اسٹیٹ آف مائنڈ بھی ہونا. ٹھیک ہے نا جی, آپ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے نا, میں آپ کی 100% اس سے ایگری کرتا ہوں. جب آپ ایگریشن کے اس لیول پہ ہوں
ٹھیک ہے, جہاں آپ سینٹی کے ہمیشہ خلاف بات کرتے ہیں اور آپ کی کاروبار یہی ہو, آپ کی وکالت کا عنصر یہی ہو کہ میں نے وہاں کھڑے ہو کے بات کرنی ہے کہ جس کی کوئی سر پیر ہی نہ ہو, لیکن میں بات ایگریشن میں ایسے ہی کروں گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا سر, آپ کی آواز کی جو چڑھائی ہوتی ہے اس سے لاجک مارا نہیں جا سکتا, نہ عدالت میں اور نہ ہی ججز ایسے سنتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. اچھا, اس میں جو مخالفت کر رہے ہیں نا وہ بھی اپنے تئیں سچے ہیں, کیونکہ ان کی پالیٹکس کھڑی ہی اس سٹائل کے اوپر ہے. ان کا جو ووٹر ہے, جو سپورٹر ہے, وہ ان کی طرف جاتا ہی اسی وجہ سے ہے. اچھا, ایک اور بات انہوں نے اشارہ دیا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں, وہ تو شاید مارجن دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس دفعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات سے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بات چیت سے انحراف کر رہی ہیں یا منہ پھیر رہی ہیں. دیکھیں, پنجابی کی کہاوت ہے ویلے دی نماز کہ ویلے دیاں ٹکراں. اوکے, ویلا ٹل گیا سر, نکل گیا نا. وہ ٹائم تھا جب پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی تھی کہ سب آ کر مل کر بیٹھے. وقت گزر گیا. مجھے لگتا ہے کہ اب وقت گزر گیا. اب وہ کچھ اور کسی خواب و خیالوں میں تھے, ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کون آئے گا. ویسے تو آج بڑی اسٹیٹ وے دھمکیاں تھیں سب کو. نہیں, میرا خیال ہے دیکھیں وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ ایک طرف دھمکی دیتے, ایک طرف ترلا کرتے. انہوں نے خود کہا کہ میں نے کمیٹی بنائی تھی باجوہ صاحب سے ملاقات کے لیے. آپ کو, ہمیں تو نہیں پتا کوئی کمیٹی تھی. جی, ہمیں تو ایک ہی پتہ ہے کہ جب وہ جنرل فیض حمید صاحب والا معاملہ چل رہا تھا, تناؤ تھا, تو اس میں 3 وزیر جاتے تھے روزانہ جا کر ادھر سے پنڈی سے آ کر معاملات ادھر وزیر اعظم ہاؤس اور پنڈی کے درمیان رابطہ کار تھے وہ. اچھا, اس کے علاوہ کبھی ہم نے کمیٹی نہیں سنی. ٹھیک ہے, لیکن وہ کمیٹیاں بنا کے وہ ترلوں کے لیے بھیجتے تھے, منتوں کے لیے بھیجتے تھے, اور لوگوں کو اکسا رہے ہوتے تھے. اب بھی وہی کر رہے ہیں نا. اب ادھر میسیجنگ بھی کر رہے ہیں کہ جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں نا, مطلب معاف کر دو یار, کی ہو گیا. اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے, یہ ان کی پولیٹکس کا اسٹائل ہے. اور وہ تو ان کے تو سارے آپ اچھے خاصے معقول لوگوں کے ساتھ بھی, اور جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں نہیں وہ باہر والے ترلے ڈال رہے ہیں, وہ اندر والا نہیں مان رہا. نہیں, لیکن آج کی کچھ سٹیٹمنٹس میں نے جتنی دیکھی ہیں, شاید وہ میں نے پوری نہیں دیکھی, لیکن میں نے کچھ 1-2 چیزیں دیکھی ہیں. اس میں وہ اگین وہ جن کے ساتھ اختلاف تھا ان کا, وہ ان کو باقی لوگوں سے الگ کر کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیٹھ پہ چھرا گھونپا تھا, ہم تو ان کے خلاف ہیں. سو یہ جب آپ اسپیسیفک ہو کے بات کر رہے ہیں, کسی ایک شخصیت کو الگ کر رہے ہیں باقی لوگوں سے, تو اس کا مطلب پھر تڑی ادھر رہ گئی اور ادھر ترلا آ گیا. صحیح, تڑی اور ترلا پیرل چل رہے ہیں. چلیں, اب ہمارے پاس ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے. ایک آخری خبر ہے, گارڈین کی ایک رپورٹ ہے, اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کے نیچے را والے جو ہیں وہ, یا پرائم منسٹر کی ہدایات کے اوپر پاکستانیوں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں, جس طرح اور مختلف جگہوں کے اوپر کیا گیا. امریکہ برطانیہ میں بھی, جس طرح امریکہ نے, اور کینیڈا میں بھی ہوا تھا. امریکہ بھی پورا سٹینڈ لیے کھڑا ہے کہ آپ ہمارے شہریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پر کسی ٹاک شو میں جو ان کے راج ناتھ ہیں, ان کے وزیر دفاع, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری پالیسی ہے, 20 مارے ہیں ہم نے پاکستانی, اور بھی ماریں گے. تو اس پہ ہمارے وزیر دفاع نے تو جو کہا ہے وہ کہ جی کہ ہم نے خیرات میں آپ کو آپ کا پائلٹ واپس کیا تھا, اب شاید وہ آپ کے ساتھ ہم سلوک نہ کریں. دیکھیں نا, یہ جیسے اسرائیل کے حوالے سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ شاید وہ کہیں بہت ہی بلو آئیڈ ہے, لاڈلا ہے, تو وہ جتنا ظلم و ستم کر رہا ہے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پر بھی یہ ایک ہم نے اسی طرح کا اتھرا قسم کا لاڈلا پالا ہوا ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب سامنے آئی ہیں, کشمیر کے اندر جو ان کا طریقہ کار ہے, کل ایک وہاں کے ایک جرنلسٹ کو انہوں نے دوبارہ پکڑ کے, وہ 4 سال رہا ہے جیل کے اندر, اس کے بعد وہ 28 فروری کو گھر پہنچا ہے, اور 1 مارچ کو پھر انہوں نے گرفتار کر لیا 3-4 سال کے بعد. یہ صورتحال ہے کشمیر کے اندر. اور یہ کیا ہے کہ وہاں پر وہ پرائم منسٹر ان کے جو ہیں انہوں نے وزٹ کرنا ہے, اس سے پہلے تمام اٹھا لو جو بھی سرکار مخالف ہیں. یہ انڈیا کے اندر بھی اور انڈیا کے باہر بھی دوسرے ہمسائے بھی اس سے, اس کی دستور سے جو ہے محفوظ نہیں. دیکھنا تو یہ ہے عمران صاحب کہ یہ ساری چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں اور کھل کھلا کے آ رہی ہیں, تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے. کیا کوئی انڈیا کو بھی پوچھتا ہے, کوئی اس کا بھی ہاتھ روکتا ہے, کوئی اسے بھی گرے لسٹ میں ڈالتا ہے, کوئی اسے بھی گرے لسٹ میں ڈالتا ہے, کوئی اس سے بھی پوچھتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر منارٹیز کا کیا حال ہے, آپ کے اندر ملک کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, دوسری پارٹیز کے اندر کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, آپ اپنے ہمسایوں کے اندر جا کر کیا جارحیت کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا
चैलेंज है? देखिए, एक होते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर्स, वो रियासतों के काबू से बाहर होते हैं, लेकिन ये स्टेट के इदारे यानी रॉ वो पड़ोसी मुल्क में आकर 2020 से अब तक 20 बंदे मार चुका है। वो मतलब गार्जियन रिपोर्ट यूएन रेजोल्यूशंस की जो धज्जियां उड़ाई हैं, ठीक है, 1948 का पहला, 52 दूसरा, 58 वाला तीसरा, 60s में चौथा, फिर 7, मतलब एक यूएन रेजोल्यूशन नहीं, कितने आ चुके हैं हमारे खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ। एक यूएन रेजोल्यूशन होता, उसके ऊपर एक्ट भी हो गया होता, सारे लोग मिल के G6 तो फलाना के आपने इस पर अमल दरान करानी, पाबंदियां लग जाती हैं। हमारा बताइए कि हमारे इनके खिलाफ जो है 20 से रेजोल्यूशन से ऊपर आई खड़ी हैं कि आपने गलत किया है, नहीं ये कश्मीर का ऐसा था, क्या उस पर अब तक हुआ? सही, वैसे लाडला ही है ना, फिर है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मखराजात। इकोनॉमिक जो आपकी इकोनॉमिक माइट जो है वो आपकी वही होती है। हाँ वही होती है। तो आपका बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया इसलिए कि आप अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद तशरीफ़ लाए, वक्त दिया, हमें बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो चुका है, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अगली जुमेरात को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए दोस्त और नई खबरों के साथ ईद के अगले रोज़। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।